OIC की मीटिंग में जाता है, यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में जाता है और क्या कहता है? कहता है कि मुसलमानों को बड़ी तकलीफ होती है जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जाती है। आजादी राय की आड़ लेके सारे फोरम के ऊपर पहली दफा, बल्कि पाकिस्तान के लीडर ही नहीं, दुनिया में भी किसी मुसलमान लीडर ने ये बात नहीं की। और उसकी वजह से मुझे सबसे बड़ा फख्र ये है कि पहली दफा 2 मगरबी लीडर्स, रूस के प्रेसिडेंट पुतिन और कनाडा का जस्टिन ट्रूडो प्राइम मिनिस्टर, दोनों ने स्टेटमेंट दी कि आप आजादी राय की आड़ लेके हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी नहीं कर सकते। ये कभी पहले नहीं हुआ। और 15 मार्च, जो मुझे सबसे ज्यादा फख्र है, आप अगर मेरे से पूछे ना कि 3.5 साल में किस चीज में सबसे ज्यादा फख्र हुआ, 15 मार्च यूनाइटेड नेशंस ने फैसला किया कि एंटी इस्लामोफोबिक डे बनाया जाएगा यूनाइटेड नेशंस में। तो मेरे पाकिस्तानियों, ये वो लोग जो आदी हुए थे, वो तिफल क्या करेगा जो घुटनों के बल चले, इनके आदी हुए थे, उनको पसंद नहीं आया। ये पूरा साजिश हुई, डोनाल्ड लू ने धमकी दी, साजिश पहले से हुई थी। और इन्होंने तब वो गवर्नमेंट गिराई जो उस वक्त 17 साल के बाद सबसे बेहतर माशी तरक्की कर रही थी। 17 साल के बाद आखिरी 2 साल में 5.6% और 6% पाकिस्तान इकोनॉमिकली हमारी ग्रोथ रेट थी, हमारी दौलत में इजाफा था। उस गवर्नमेंट को गिराया जिसकी रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स थी, रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन, बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने रिकॉर्ड रेमिटेंसेस भेजी, उस गवर्नमेंट को इन्होंने गिराया। किसानों के लिए बेहतरीन जो हमने पैकेजेस दिए, रिकॉर्ड फसलें हुई, उस गवर्नमेंट को इन्होंने गिराया। और उन्होंने गिराया इसलिए कि इनको इमरान खान नहीं चाहिए था, इनको चेरी ब्लॉसम चाहिए था। ये जरा देखें, होके आया हूँ, मैं यूएई के होके, अभी मैं तुर्की होके आया हूँ। और मैंने उन भाइयों को कहा कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की। और मैंने यही कहा, जब मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ बटाया है, कुछ अर्सा आप हाथ बटा। मैंने कहा मैं वादा करता हूँ कि इंशाअल्लाह हम पूरी कौम, हम मिलकर दिन रात, हमेशा आपने हमारी मदद की। और मैंने यही कहा, जब मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। मैं इसलिए आपके पास आया हूं, मैं भी मांगने नहीं आया, मैं आपको तैयार करवाने आया हूं कि अगर इस वक्त मेरी कौम खड़ी नहीं होगी, इस तरह के लोगों की गुलामी करेंगे जो कहता है कि जी हम तो भिखारी हैं, beggars are not choosers। तो मैं, अब सुने जरा मेरी बात, मैं अगली बात करना चाहता हूं। देखिए, पाकिस्तान में जब ये आए, अब मैं सिर्फ बताना चाहता हूं कि लोगों से हुआ क्या 4 महीने में। मुझे जितने लोगों ने बताया कि जब उनके पास बिजली के बिल आए, कौम के ऊपर गुजरी क्या है, कि किस तरह
ان کو سمجھ نہیں آ رہی عام سفید پوش لوگوں کو کہ بجلی کا بل دیں، بچوں کی فیس دیں، کھانا دیں. بجلی جو ہمارے زمانے میں 18 روپے یونٹ تھا، میں نے 5 روپے یونٹ سبسڈی دلوائی کہ کم کرو، وہ آج 36 روپے یونٹ ہے، دگنی ہو چکی ہے. آج ہماری انڈسٹری جو سب سے تیزی سے لارج سکیل مینوفیکچرنگ تیزی سے جو بڑھ رہی تھی، دولت میں اضافہ ہو رہا تھا، سارے بر صغیر میں سب سے زیادہ روزگار پاکستان میں تھا ورلڈ بینک کے مطابق. تو انہوں نے جو مہنگائی کی ہے، بجلی کی قیمتیں بڑھائی ہیں، پٹرول اور فضل الرحمان کی جو قیمت بڑھائی ہے، اس سے آپ سمجھتے ہیں کہ کتنا نقصان ہوا ہے. انڈسٹری، ہماری انڈسٹری کو نقصان، بے روزگاری بڑھ رہی ہے. ہمارا تو یہاں نوجوان آبادی ہے، اگر ہم روزگار نہیں دیں گے یہ لوگ کدھر جائیں گے؟ کتنے لوگ ملک سے باہر جا سکتے ہیں؟ تو یہ جو میں آج آپ کے پاس صرف اب آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے جو سارے چوروں کے ٹولہ نے مل کے کہ جی بہت مہنگائی کر دی عمران خان نے. میں یہ ذرا آپ صرف تھوڑا آرام سے سنیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے. پہلے میں آتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ ہے ہم نے حمزہ ککڑی کو شکست دی، اور آپ کو پتہ ہے اس کا مرغی کا کاروبار ہے. تو جب ہم آئے تھے، مرغی کا گوشت کے جی جو بک رہا تھا، یہ ہمارے دور میں سال پہلے 160 روپے کے جی، آج پہنچ گیا 270 روپے کے جی. پٹرول ایک سال پہلے 120 روپے لیٹر، آج پہنچ گیا 234 روپے لیٹر. پیاز میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ عام آدمی پیاز کھاتا ہے. سال پہلے 44 روپے، آج 86 روپے، 86 روپے کے جی ایک سال کے اندر. انڈے درجن ہمارے زمانے میں 155 روپے، آج 211 روپے. چاول سال پہلے 95 روپے، آج 121 روپے. دال ماش عام آدمی کھاتا ہے، سال پہلے 240 روپے، آج 366 روپے. چکی کا آٹا سال پہلے 70 روپے کے جی، اور آج 105 روپے کے جی. یہ کھانے پینے کی عام آدمی کی میں چیزیں بتا رہا ہوں، میں پیسے والوں کا حالات نہیں بتا رہا، میں اپنے عام پاکستانیوں کا بتا رہا ہوں. مسرور کی دال سال پہلے 157 روپے کے جی، اور آج 330 روپے کے جی. جو سنتے رہے، یہ مہنگائی کم کرنے آئے تھے. جی سال پہلے 850 روپے، آج 1420 روپے. اور ذرا تین چیزیں سن لیں. دیکھیں ہمارے اوپر قرضے چڑھے ہوئے ہیں. اب ذرا سنیں، ذرا میں چاہتا ہوں نوجوانوں آپ سنیں کیونکہ آپ کا مستقبل ہے. ہمارے اوپر قرضے چڑھے ہوئے تھے. قرضے کیسے اتارنے ہیں؟ دولت میں اضافہ کر کے قرضے اترتے ہیں. آپ کی جب فیکٹریاں چلتی ہیں، باہر سے سرمایہ کاری ہوتی ہے، آپ کی کسانوں کی پیداوار بڑھتی ہے، دولت میں اضافہ ہوتا ہے، اس سے آپ اپنے قرضے واپس کرتے ہیں. مثلا میں نے دکان کے لیے قرضہ لیا، میں نے دکان بنا لی، اب میں نے قرضہ لے لیا. اب جب جیسے جیسے میری
زیادہ سیل ہوگی، میری دولت میں اضافہ ہوگا، میں قرضے واپس کروں گا۔ اب جب سے یہ آیا کیا ہو رہا ہے؟ بجائے دولت میں اضافہ ہونے کے فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، انہوں نے بجلی کی قیمت ادھر پہنچا دی اور گیس کی، فیکٹریاں مقابلہ نہیں کر سکتی، ہندوستان کا ایکسپورٹس گر رہی ہیں۔ ایکسپورٹس ہمارے جس مہینے ہم چھوڑ کے گئے تھے، ایکسپورٹس 3.1 ارب ڈالر تھا، آج ایکسپورٹس اس مہینے 2.2 ارب ڈالر، تو 3.1 ارب ڈالر سے ایکسپورٹ نیچے آ گئی 2.2 ارب ڈالر پہ۔ ریمیٹنس جو بیرون ملک پاکستانی پیسہ بھیجتے ہیں، ہمارے آخری مہینے میں 3.1 ارب ڈالر، وہ نیچے آ کے 2.5 ارب ڈالر پہ آ گئی۔ مطلب کہ دولت میں اضافہ نہیں ہو رہا، قرضے بڑھتے جا رہے ہیں۔ ان کے پاس حل کیا ہے؟ آرمی چیف سے ٹیلی فون کروا رہے ہیں سعودی عربیہ کو، کتنے پیسے دے دو، کیونکہ ان کو تو سارے سمجھتے ہیں کہ چور ہیں یہ، ان کو تو پیسے کوئی نہیں دیتا۔ تو آرمی چیف امریکہ کو کبھی ٹیلی فون کر رہا ہے، کبھی یو اے کو کر رہا ہے، کبھی سعودی کو، کتنے پیسے دے دو۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ وہ تو قرضے دیں گے، قرضے بڑھتے جا رہے ہیں، قرضے واپس کیسے کرنے ہیں؟ دولت میں تو اضافہ نہیں ہو رہا۔ اور اسی لیے میرے پاکستانیوں، اس لیے میں ان کو کہتا ہوں کہ ایک ہی طریقہ ہے اس ملک کو اس دلدل میں جو گھسا رہے ہیں نکالنے کا، اور وہ ہے صاف اور شفاف الیکشن۔ ایک ہی راستہ ہے۔ لیکن یہ سارے خوف زدہ ہیں۔ انہوں نے جب حکومت گرائی، نوجوانوں سنو، حکومت جب گروائی، ان کا خیال تھا پارٹی کا جنازہ نکل گیا۔ اس کے بعد جب پبلک سڑکوں پہ آ گئی، انہوں نے 25 مئی کو ہمارے اوپر ظلم کیا دہشت پھیلانے کے لیے۔ اس کے بعد 17 جولائی کو بائی الیکشن ہوا پنجاب کا، حمزہ ککڑی فارغ ہو گیا، ہم جیت گئے۔ ستم کے کوہے گراں روئی کی طرح اڑ جائیں گے ہم محکوموں کے پاؤں تلے، یہ دھرتی دھڑ دھڑ دھڑکے گی اور اہل حکم کے رخ پہ جب بجلی کڑکڑ کڑکے گی ہم دیکھیں گے لازم ہے کہ ہم بھی۔ تو جب 17 جولائی دھاندلی کے باوجود یہ جو انہوں نے چیف الیکشن کمشنر بٹھایا ہوا ہے، اس نے پوری خدمت کی، مریم کی اور حمزہ کی، پوری کوشش کی، دھاندلی کی، انتظامیہ ان کے ساتھ، پولیس ان کے ساتھ۔ اس کے باوجود پاکستانی قوم، پنجاب کے لوگ اتنی تعداد میں نکلے کہ الیکشن ہار گئے دھاندلی کے باوجود۔ اس کے بعد ان کو اور خوف آ گیا۔ اس کے بعد انہوں نے ایک اور پلان لے کے آئے۔ انہوں نے کہا اگر ہم اب الیکشن کروائیں گے تو یہ تو 2/3 اکثریت لے جائے گی تحریک انصاف۔ ڈر گئے، خوف زدہ ہو گئے۔ پھر انہوں نے ایک اور پلان بنایا، اور پلان بنایا کہ تحریک انصاف کو کرش کرو۔ پاکستان کی جو سب سے بڑی پارٹی، کسی نہ کسی طرح اس کو کرش کر، الیکشن تب تک نہ کراؤ جب تک پارٹی کرش نہ ہو۔ اور میں بار بار آئین اور قانون کے بیچ میں رہتا رہا،
25 मई को जो इन्होंने जुल्म किया, उसके बावजूद अगर मैं उस दिन डी चौक में, अगर मैं उस दिन वहां से अपना धरना खत्म ना करता, मुझे पता था कि शाम को खून होना है। मुझे पता है वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना। तो मैंने वापस इसलिए 25 मई को मैंने धरना इसलिए खत्म किया कि मैं नहीं चाहता था कि तोड़ फोड़ो, मैं नहीं चाहता था मुल्क में इंतशार हो, मैं नहीं चाहता था कि मेरे मुल्क को नुकसान हो। और मुझे पता था कि जिस तरह पुलिस ने दहशतगर्दी की और रेंजर्स ने हमारे ऊपर जिस तरह रबर बुलेट चलाई औरतों बच्चों पे, मुझे पता था कि अगले दिन इंतशार होना था। मेरे ऊपर केसेस कर दिए, 16 FIR मेरे पे काट दी। उसके बाद इन्होंने क्या किया, जरा गौर से सुने ताकि मैं आपको अपना अगला लाएअमल बताऊं। इन्होंने किया क्या? इन्होंने उसके बाद फैसला किया कि तहरीक इंसाफ को दबाया जाए, हमारे वर्कर्स के ऊपर FIRs, धमकियां, हमें ये कहा गया कि जनाब अगर आप आपने किसी किस्म का कानून तोड़ा तो सारा स्टेट की ताकत आपके ऊपर आ जाएगी। एक बहुत बड़ा इस्लामाबाद में तब्दीली भी हुई, एक मिस्टर एक्स उधर लाहौर में और एक मिस्टर वाई को इस्लामाबाद लाया गया हमें सीधा करने के लिए। देखें, मैं अब आता हूं जिस चीज के ऊपर मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ है। इन्होंने शहबाज गिल को पकड़ा, अगवा किया, उसको पकड़ के अंदर ले गए, नंगा करके उसको मारा। दो तीन दिन तक मुझे तो पता नहीं चला। जब मेरे वकील मिलने गए, उन्होंने मुझे आके बताया कि उन्होंने उसका क्या हशर किया। अब शहबाज गिल, जरा मैं सारे पाकिस्तानियों का जरा गौर से मेरी बात सुने। वो एक प्रोफेसर है, वो अमेरिका में कॉलेज में पढ़ाता है, वो अपने मुल्क के लिए आया कि यहाँ वो भी एक नए पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद करेगा। उसका कितना बड़ा जुर्म था, कितना बड़ा जुर्म था कि पहले उसको उठा के उसकी गाड़ी का शीशा तोड़ा, उसको उठा के ले गए। उसके ड्राइवर की बीवी को उठा लिया, 10 महीने की बेटी उसको ले गए और उसको नंगा करके इन्होंने उसको मारा, उसकी तस्वीरें बनाई। जब वो ज़हनी तौर पे जब वो डिस्टर्ब हुआ तो उसकी तस्वीरें बनाई। मैं वो लोग जिन्होंने ये किया, मैं उन सारों को आज उनसे मुखातिब हूं कि आप सोचें कि आपसे ये होगा, कभी हुआ तो आपके और आपकी फैमिली के ऊपर क्या गुजरेगी। सोचें, एक इंसान की आप डिग्निटी खत्म कर रहे हैं। उसको जानवर भी इस तरह की हरकतें नहीं करते। अल्लाह कुरान में कहता है कि मैंने इंसान को वो सलाहियत दी है कि फरिश्तों से भी ऊपर बना दिया, लेकिन साथ वो ये भी कहता है कि जब इंसान गिरता है वो जानवरों से भी नीचे चला जाता है।
یہ جو انہوں نے کیا ہے یہ جانوروں سے بھی نیچے چلے گئے ہیں۔ سے خدا کے کعبے سے سب بت اٹھوائے جائیں گے ہم اہل صفا۔ پھر مجھے کیا پتا میرے پھر بارے میں جھوٹ بولا جاتا ہے، سارے ڈرے ہوئے ہوتے ہیں، سپرنٹینڈنٹ بات سچ نہیں بتاتے کہ اس کے اوپر تشدد ہوا، چھپانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ایسا سن کے اور مجھے جو افسوس ہوا کہ میجسٹریٹ زیبا جیسی بھلی جب آپ کے سامنے ایک آدمی آیا اور تشدد پولیس کر چکی تھی اس پہ، کیا آپ کو واپس پولیس کے پاس اس کو بھیجنا چاہیے تھا؟ آپ کو تفتیش نہیں کرنی چاہیے تھی؟ یہ آپ کو انصاف کا تقاضا تھا کہ جب ایک آپ کو نظر آ رہا تھا کہ وہ بالکل ٹوٹ چکا تھا جو انہوں نے اسے ظلم کیا تھا، اس کے باوجود واپس بھیج دیا پولیس کے پاس، اور پھر کہتے جی کسی کو توہین ہو گئی۔ یہ آپ جو اتنا بڑا رتبہ ہے جج کا، اس سے آپ انصاف نہیں کر رہے۔ اور جو آئی جی اور ڈی آئی جی اسلام آباد، ان کے اوپر دونوں کے اوپر کیسز ہم نے درج کروائے ہیں، ان کے اوپر ایف آئی آر کٹوائی ہے۔ اور میں ساری اپنی قوم کو کہتا ہوں کہ یہ آزاد ملکوں میں ایسی چیزیں نہیں ہوتی، صرف غلام ملکوں میں جدھر آپ کے حقوق نہیں ہوتے، جدھر انصاف نہیں ہوتا، جدھر آئین کی اور قانون کی بالادستی نہیں ہوتی، ان قوموں میں یہ ہوتا ہے۔ وہاں لوگ غلام ہوتے ہیں، وہ کبھی اوپر نہیں آ سکتے۔ جس قوم کے اندر ایک سالہ نہیں دینا انصاف نہیں ہوتا بھائی بوٹی وہ کبھی اوپر نہیں آتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں لوگوں کو انصاف دے کے آزاد کر دیا تھا، انہوں نے سب کو قانون کے سامنے ایک برابر کھڑا کر دیا تھا، کوئی طاقتور کسی کمزور پہ ظلم نہیں کر سکتا تھا، اس لیے وہ آزاد ہو گئے تھے۔ ہمارا ہر جگہ یہ جو شہباز گل کا کیس ہے کہ نواز شریف نے اس سے بہت بری باتیں پاکستانی فوج کے خلاف کی ہے۔ دیکھیں ذرا ان کی ٹیپ سے انہوں نے کیا کیا کہا ہوا ہے پاکستانی فوج کے اوپر۔ نواز شریف نے، خواجہ آصف نے، مریم نے، ان کو کیوں نہیں پوچھتے؟ کیونکہ وہ طاقتور ہیں، وہ بیچارہ امریکہ سے آیا تھا، کہا کہ اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں، اس کو اس طرح اپنے ذلیل کر کے۔ اور مجھے شرم آتی ہے کہ ہمارے ملک میں اس طرح کی انسانوں کو ذلیل کیا جاتا ہے۔ اور انشاءاللہ اس کا ہم پورا قانونی طور پہ ہم پورا انصاف لے کے رہیں گے اس کے اوپر۔ باجوہ صاحب، آپ نے ہماری اچھی بھلی چلتی حکومت کو رخصت کروایا، ججوں سے زور زبردستی سے فیصلے آپ نے لکھوائے۔ جنرل باجوہ صاحب، آپ کو 2018 الیکشن میں عوام کے مینڈیٹ کی چوری کا حساب دینا ہے۔ ہاں، نواز شریف نے یہ ضرور کیا کہ اس نے کرداروں اور اداروں کے درمیان ایک واضح لکیر کھینچ دی ہے۔ ایک یا دو افراد ادارہ نہیں ہوا کرتے، ایک یا دو افراد اداروں کی بدنامی کا باعث بنا کرتے ہیں۔ تم ہمیں سیاست بتلاتے ہو، اپنے حدود میں رہو، اسرائیل کی نوکری نہ کیا کرو، اسرائیل کے وظیفوں پر پڑھنے والے لوگ اپنے حدود میں رہو۔ بڑے بڑے رینکوں والوں سے بھی اپنے آپ کو محترم سمجھتا ہوں، تو سیدھے ہو جاؤ، اور اگر بگڑو گے تو پھر اگر ہم بگڑ گئے تو افغانستان میں امریکہ کا کیا حاصل ہوا، خدا کی قسم یہاں تمہارا وہی حاصل ہوگا۔ اور ابھی نندن کی کیا بات کرتے ہیں؟ مجھے یاد ہے چیف آف آرمی اسٹاف تشریف لائے، پیر کانپ رہے تھے، پسینے ماتھے پہ تھے۔ دفاع کے لیے یہ پوری امپیونٹی کے ساتھ اپنا سینہ چوڑا کر کے ڈیفنس بجٹ کو کلیم کر رہے ہیں اور مانگ رہے ہیں قوم سے۔ کام کی ہڈیوں سے گوشت تک جو ہے انہوں نے نچوڑ لیا ہے اور اتار لیا۔ کیوں بیٹی آپ جج بنے اور آپ فیصلہ کریں کہ یہ ہماری فوج کو کیا یہ نقصان پہنچا رہے ہیں،
یا یہ ڈیمیج کرتے تھے یا وہ جو شہباز گل نے کا وہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اس نے کیا کہا اس کے مقابلے میں. بہرحال اگر اس نے کچھ کہا تو اس کے پاس عدالت میں جائے, قانون بنے ہوئے ہیں. لیکن ننگا کر کے کسی کے اوپر تشدد کرنا یہ کسی بھی انسانی معاشرے میں نہیں ہوتا. یہ صرف جانوروں کے معاشرے میں, بلکہ وہ بھی میں کہوں گا کہ ایسے نہیں ہوتا. اچھا اب جو ان کی گیم ہے, ان کی گیم یہ ہے کہ یہ شہباز گل کو مثال بنائی جائے. ARY جو کہ ہمارا موقف تحریک انصاف کا موقف پیش کرتا تھا, جو پاکستان کی نمبر 1 چینل بن چکی تھی, اس کو صرف اس لیے بند کیا گیا کہ جناب کسی طرح تحریک انصاف کا موقف نہ پیش کیا جائے. پیمرا کو استعمال, اب پیمرا بھی آ گیا. پیمرا کہتا ہے کہ جناب عمران خان کی لائیو تقریر نہیں ہو سکتی. کیا جرم کیا عمران خان نے؟ جرم یہ کیا ہے, صرف جرم ایک ہے کہ وہ کبھی چوروں کے ٹولے کو تسلیم نہیں کرے گا. یہ جرم ہے اس کا. زمانے کے انداز بدلے گئے. اس کے بعد سوشل میڈیا, ان کے بچوں کو پکڑ پکڑ کے دھمکیاں دی جاتی ہیں. میڈیا کی کوئی بات کرے ان کو دھمکی دی جاتی ہے. تو میں آخر میں اب میں اپنے نیوٹرل سے مخاطب ہوں. میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, وہ والے جو 4 لوگوں کی ایک منٹ ابھی نہیں, اب ذرا سنیں غور سے, کیونکہ میں اپنے نیوٹرل سے مخاطب ہوں. میں آپ ذرا ان کو بتانا چاہتا ہوں ہمارے سے ہوا کیا. جب 25 مئی کو ہمارے اوپر پولیس نے تشدد کیا تو پولیس کے اندر سے مجھے بتایا گیا, پولیس کے اندر سے مجھے بتایا گیا کہ جناب یہ پیچھے سے ہمیں حکم تھا, یعنی کہ نیوٹرلز کا پریشر تھا کہ ان کو پھینڈا لگاؤ. ذرا سنتے جائے, میں اس ملک کے اندر میرا جینا مرنا ہے. میں کوئی باہر نہیں بھاگوں گا, میری کوئی باہر جگہ نہیں ہے, میرا جینا مرنا یہاں ہے. اور شاید باقیوں سے زیادہ مجھے اس ملک کی فکر ہے. تو مجھے یہ کہا گیا کہ نہ جناب ہمارا پیچھے سے پریشر ہے. پھر یہ جو چیف الیکشن کمیشن ہر فیصلہ ہمارے خلاف دے رہا ہے, پورا یہ جو مجھے ڈسکوالیفائی کرنے کی کوشش, اندر سے پیغام آتا ہے کہ جی میں تو وہ تو کچھ نہیں کر رہا, پیچھے سے پریشر ہے بوٹ کا. پھر سنتے جائیں, ہمیں یہ جو اپوزیشن ہے, یہ ذرا میں چاہتا ہوں سنیں کہ بدنام کون کر رہا ہے ہماری فوج کو. یہ ابھی یہ جو پولیس والا جو ہوا شہباز گل سے, ہم نے پولیس سے پوچھا تم نے تشدد, ہمیں تو پتہ ہی نہیں جی, پیچھے سے ہوا ہے کچھ, وہ بھی آپ کی طرف کہہ رہے ہیں. تو جو بھی ہو رہا ہے آج پاکستان میں, جو غلط کام ہوتا ہے آپ کا نام لگ جاتا ہے. اب ذرا یہ سنیں کہ یہ جو آپ کے اس وقت خیر خواہ بیٹھے ہوئے گورنمنٹ میں یہ کیا کہتے ہیں. جن کی وجہ سے ہوتا ہے, جن کی مدد سے ہوتا ہے, ہم ان کی مدد نہیں لینا چاہتے, اور ہم چاہتے ہیں کہ اگلی حکومت کا فیصلہ پاکستان کی عوام پر. کسی کے عدم اعتماد سودے کے بغیر ممکن نہیں ہوتی. یہاں پر عدم اعتماد کا جو نظام ہے اسٹیبلش بغیر ممکن نہیں ہے. کوئی ڈیل کر کے اقتدار نہیں چاہتے. پاکستان میں تحریک عدم اعتماد اس صورت میں عموماً کامیاب ہوتی ہے جب اسٹیبلشمنٹ آپ کی پشت پہ ہو. اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے, وہ ڈیل کا نتیجہ ہوا ہے.
جب بھی عدم اعتماد سے ہوتے ہیں تو یقیناً ڈیل کرتی ہے. اسٹیبلشمنٹ کے بغیر عدم اعتماد کی تحریک کو کامیاب نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کی ایک تیسری قوت کے طور پہ یا چوتھی قوت کے طور پہ پارلیمنٹ میں یعنی مکلم خود جو ہے موجود ہے. سو میں یہ سوال پوچھتا ہوں، کون کس کو بدنام کر رہا ہے؟ اور اس کے بعد ذرا سنتے رہیں. ہمیں پیغام آتا ہے، میرے گھر سے کوئی ملنے آتا ہے، اس کو ٹیلی فون آ جاتا ہے ایجنسی سے، جی کہ جی آپ کیا کرنے گئے تھے؟ میرے گھر میں لوگ ملنے آ رہے ہیں، پولیس کھڑی ہے نیچے، ان کے جوتے اتار رہی ہے. یہ پولیس نہیں کر رہی، پولیس ہمیں خود بتاتی ہے کہ پیچھے سے نیوٹرلز کا حکم ہے ہمیں. تو میں آج پوچھتا ہوں کہ کیا آپ نیوٹرل ہیں یا نہیں ہیں؟ بتائیں ہمیں. اور اگر نہیں ہیں تو کیوں اس ملک کو اتنا نقصان پہنچا رہے ہیں؟ اگر ان لوگوں کے ساتھ آپ نے کھڑا ہونا ہے تو کیا آپ کا خیال ہے کہ جو قوم 30 سال سے ان کو چور سمجھتی ہے، وہ کیونکہ آپ آج آپ ان کے ساتھ کھڑے ہیں وہ ان کو پاک کر دے گی؟ وہ مان جائے گی کہ یہ نہیں، چور نہیں ہے. آپ کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے. میں آج اس لیے کہہ رہا ہوں سب کچھ کہ مجھے پتا پلان کیا بنا ہوا ہے. جو مسٹر وائے آیا، مجھے پتا ہے وہ کیا پلان بنا کے آیا ہے کہ میڈیا کو دباؤ، آواز بند کرو، ان کو ڈراؤ دھمکاؤ، شہباز گل کو مثال بناؤ، عمران خان کو جیل میں ڈال دو. عمران خان کو جیل سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. جو کرنا کرو، جو کرنا کرو. میں اپنی قوم کے سامنے ساری قوم کو اکٹھا کروں گا، اور اگر یہ جو ڈسکوالیفائی کر رہے ہیں جی فنڈنگ کیس یا فلانا کیس، جو بھی آپ کریں گے آپ اپنی قوم کو نقصان پہنچائیں گے. کیوں؟ کیونکہ سب سے بڑی پاکستان میں اس وقت نیشنل لیول پہ فیڈرل پارٹی تحریک ایک ہی ہے، تحریک انصاف. سارے پاکستان میں ہے، سارے صوبوں میں ہے. یہ ملک کو اکٹھا رکھ سکتی ہے. کبھی فوج اکیلا ملک کو اکٹھا نہیں رکھ سکتی، نہیں تو ایسٹ پاکستان کو اکٹھا رکھ سکتے. پولیٹیکل پارٹی جو سارے ملک میں انسانوں کو اکٹھا کرتی ہے، وہ ملک کو مضبوط رکھتی ہے. اس پارٹی کو کمزور کرنے کا مطلب پاکستان کو کمزور کرنا ہے. اور اگر آپ اسی پارٹی کو دیوار سے لگا دیں گے جو آپ اس وقت پلان بنا ہوا ہے، میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ یہاں سری لنکا والا حال ہونے والا ہے. ابھی تو ہم آئین اور قانون کے بیچ میں چل رہے ہیں، لیکن جب ایک پولیٹیکل پارٹی ہٹ جائے گی راستے سے تو جو حالات ہے پاکستان میں، کون روکے گا پبلک کو؟ 22 کروڑ لوگ ہیں. سری لنکا تو 2 کروڑ سے تھوڑی سی زیادہ ان کی پوری عوام ہے. یہاں تو 22 کروڑ پاکستانی ہیں. جو حالات ہیں، اگر اس میں آپ پولیٹیکل پارٹی کو ختم کر کے ان چوروں کو اوپر مسلط کریں گے، نقصان تو ملک ہے.